अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान में रात के 3 बजे हैं और जो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं और बहुत बड़ी खबरें हैं क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही हैं। उनमें सबसे बड़ी आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के हवाले से खबर है, वो मामला कहाँ तक पहुँचे। नंबर 2, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इंकशाफात सामने आए और उसके बाद हमास का जवाब और फिर डोनाल्ड ट्रंप का फौरी तौर पे वापस जवाब, ये बहुत अहम है और इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अजीब रहा, बहुत ही अजीब रहा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है नादरीन के तरीके लबैक ने एक ऐलान कर दिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी इस वक्त दी है। वो क्यों दी है ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोहाला में पाकिस्तानी अवाम जो आज़ाद कश्मीर की है वो वहाँ बैठे हुए हैं और दूसरी जानिब मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये मुज़ाकरात अभी चलते रहेंगे, ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म होने वाले नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें तय होनी है। नफरतें फैलाने वाले, गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटने वाले, वो तमाम अनासिर जो थे वो नाकाम हो गए। एस्टेब्लिशमेंट के जितने टाउट्स थे जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी ज़बानें निकाली हुई थी, जो एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए इल्ज़ामात अंधाधुंध फेंक रहे थे, वो तमाम नाकाम हो गए हैं। इन्होंने बड़े निश्तर बरसाए, इन्होंने कहा जी कश्मीरी गद्दार हैं, कश्मीरी जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम इन्हें ये देते हैं, हम इन्हें वो देते हैं। बहुत इन्होंने अजीबोगरीब हरकतें की और बड़ी घटिया इन्होंने कंपेन्स चलाई। बल्कि ये भी फैसला किया गया कि यानी जो मैंने आपको ऑडियो एक सुनाई थी कि जनाब इस्लामाबाद में इनको मारो, कुटो, पकड़ो, इनको अंदर डालो, तो ये सारा कुछ किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये सारे नाकाम हो गए और नाकाम हुए ये अवाम की ताकत के सामने। तो अवाम की ताकत जो है वो जीत गई और ये सारे नाकाम हो गए। अब एक के बाद एक सेशन हो रहे हैं और इन सेशन में एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लिए जा रहे हैं क्योंकि किसी सूरमा को ये जो है वो जरूरत नहीं हुई कि वो आकर अवाम का सामना करे। वहां पे कोई सूरमा ऐसा नहीं था जो आकर अवाम का सामना करता। वहां पे सियासी जमातों के लोगों को लाकर बैठा दिया गया, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, और इधर उधर से पकड़ के वो बैठा दिए सारे कि बात करें अवामी नुमाइंदों के साथ। तो अवामी नुमाइंदे तो बात करते हैं वो जो आवाम से पूछ कर आते हैं, जबकि दूसरी जानिब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लेनी होती है। तो बार बार सेशंस होते हैं, कुछ ड्राफ्ट जो हैं वो लिखे भी जा रहे हैं, फिर उनकी अप्रूवल भी ली जा रही है। मुजाहिरीन जो हैं इनके जो नुमाइंदे गए हुए हैं, इनमें शौकत नवाज मीर साहब हैं, अंजुम जमान अवान साहब हैं, आमिर नज़ीर साहब हैं, राजा अमजद अली खान साहब हैं, फिर आबिद असलम साहब हैं और दीगर लोग भी हैं। अब इनमें से चंद लोग बैठते हैं सामने और वो ये कहते हैं कि हमें तहरीरी नोटिफिकेशन दिए जाएं और नोटिफिकेशन जारी किए जाएं जिन चीज़ों का हम कह रहे हैं। जो अहम तरीन मामला हैं वो आप जानते हैं, एक तो 12 सीटों का मामला है। अब ये 12 सीटें क्या खत्म कर दी जाएंगी? तो मुझे नहीं लगता खत्म होंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि बेअसर हो जाएंगी। यानी ये जो इन 12 सीटों के 12 लोगों को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, कठपुतलियों को, और लाकर उन्हें इख्तियार दे देती है। नंबर 1 इख्तियार उन्हें क्या दिया जाता है कि उन्हें वजारतें बांट दी जाती हैं, फंड्स उनके हवाले कर दिए जाते हैं अरबों रुपए के, उनको बेशुमार मुराद मिल जाती है। तो एक तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, उनकी सिंबॉलिक वैल्यू रह जाएगी। नंबर 2, ये वजीर आज़म बनाने या गिराने के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इनका ये रोल भी खत्म किया जाएगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए इस मामले में। अभी इस पर डिस्कशन चल रही है, देखें क्या होता है। बिजली के मामला आते हैं और दीगर मामला आते हैं, टैक्सेस के मामला आते हैं, फूड के मामला आते हैं, बहुत सारे महकमों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, मुराद के खात्मे के मामला आते हैं, करप्शन के मामला आते हैं, ये सब। और जिस तरह हुकूमतें गिराई जाती हैं आज़ाद कश्मीर में और बनाई जाती हैं और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है, इस हवाले से चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। सियासतदानों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि जो काम हम सारे मिलकर नहीं कर सके, हमने कई दफ़ा इनकलाबी बनने का नाटक किया, बड़ी कोशिश की, लेकिन जो हम नहीं कर सके वो ये अवाम ने कर दिया और आज ये हमारे ज़रिए से ही वो मुतालबात मनवा रहे हैं जो मुतालबात एक दौर में हमारे भी हुआ करते थे। लेकिन आजकल तो ये सारे टाउटगिरी कर रहे हैं। बहरहाल कश्मीरियों ने ये कामयाबी हासिल नहीं की, उन्होंने ये कामयाबी कमाई है, किसी ने उनकी झोली में नहीं डाली। कल तक इन्हें धमकियां देने वाले और ताने देने वाले आज घुटनों पे बैठे हुए हैं, कोई सूरमा उनका सामना नहीं कर पा रहा, वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं और आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखें, ये मुतालबात माने जाएंगे, कुछ चीज़ों में हुकूमत दोनों भी करेगी, चक्कर भी देगी, फ्यूचर में पकड़ी जाएगी, ये लोग फिर निकलेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये अवामी एहतजाज है, अवामी मुतालबात हैं और आज़ाद कश्मीर में लोगों को शऊर है, लोग फिर निकल आएंगे। तो ये रियासत को अगर ये लगता है कि वो किसी तरह भी अब इसको, इस जिन को बोतल में बंद कर लेगी या इस एहतजाज के ऊपर ढक्कन लगा देगी, तो ये अब रियासत नहीं कर पाएगी। जो पुरानी लीडरशिप है जितनी भी आज़ाद कश्मीर की, ये सारे एक्सपायर हो गए।
اور اب وہاں پہ خاندان کی بنیاد پہ, نسل کی بنیاد پہ, علاقے کی بنیاد پہ, سرداری کی بنیاد کے اوپر وہ چکر ختم ہو گئے. یہ جتنے لوگ آئے سارے ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ سارے آزاد کشمیر کے لیے اور کشمیریوں کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچ رہے ہیں. اب ناظرین, جس طریقے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے یہی وہ طریقہ ہے جو عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ دھوکے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے. انہیں پہلے بھی دھوکہ دیا گیا. جب گزشتہ سال ان کی تحریک بڑے عروج پہ گئی تھی اس وقت یاد ہے گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ تو کشمیریوں نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا, وہ کر دیا. دیکھو کشمیریوں نے اپنی منزل کے کتنا قریب پہنچ گئے ہیں. انہیں آج نہیں تو کل اپنا مقصد وہ حاصل کر لیں گے, وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن گنڈا پور صاحب نے رستے میں ہی چھوڑ دیا اپنے لوگوں کو بار بار. اچھا, دھوکے کا امکان جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہاں سے فورسز روانہ کی جا رہی ہیں یہ وہ سب, لیکن ابھی تک یہ کہانیاں ہیں, اس کے اندر کوئی حقیقت ابھی تک دکھائی نہیں دی. مگر عوام کی طاقت ہر سازش کا جواب ہوتی ہے. اب جو مرضی کر لیں یہ لوگ واپس ریٹیلیٹ کریں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں نے آج پاکستان کو وہاں کھڑا کر دیا کہ بھارت جیسا ملک جو مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم کرتا ہے, اتنا جبر کرتا ہے, اتنی فسطائیت کرتا ہے, وہ جناب پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے. اور وہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو پاکستان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے. اب انڈیا کی جانب سے یہ بی بی سی پہ خبر آئی ہے, اب یہ انڈیا کی جانب سے پاکستان کو یہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ہم یہ معاملہ اٹھائیں گے. انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال کا کہنا ہے کہ انڈیا کی پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں ہونے والے احتجاج پر نظر ہے اور ہم پاکستان کے زیر قبضہ جموں اور کشمیر کے کئی علاقوں میں مظاہرین کی رپورٹیں دیکھ رہے ہیں جن میں معصوم شہریوں پر پاکستانی فورسز کے مظالم بھی شامل ہیں, تو ہم انٹرنیشنلی آواز اٹھائیں گے. یہ ہم کہا کرتے تھے. لیکن پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے موٹی کھوپڑی ہے نا, انہوں نے وہ کام کر دیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ کام کر دیا کہ بھارت جیسے دشمن کو جس نے ہمیشہ کمزور پچ کے اوپر وہ رہا, جس نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا, جبر کیا, فسطائیت کی, اور ایک انٹرنیشنلی پاکستان کا بڑا مضبوط مقدمہ تھا. بھارت نے جو ہمیشہ ایک کمزوری کا بھارت کو سامنا تھا عالمی سطح پہ, لیکن پاکستان نے یا پاکستان کی ریاست کو چلانے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایسی بونگیاں ماری اور ایسی حرکتیں کی کہ آج پاکستان کو اس وولنریبل سچویشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. افسوس ہے. چلے کشمیریوں نے تو اپنے حق کے لیے بڑی زبردست لڑائی کی. ذرا آ جائیں پاکستان پہ. کیا جیسے کشمیریوں نے اپنا حق لے لیا ایسے پاکستان بھی اپنا حق لے پائے گا, یا پاکستانی شہری بھی اپنا حق لے پائیں گے؟ کشمیریوں کے ساتھ تو اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہوا. پاکستانیوں کو جو گرفتار کیا گیا, کشمیری تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی گرفتاریاں پاکستانیوں کی ہوئی ہیں, اور بڑی تباہ کن گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستانیوں کی, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی, خواتین کی. کشمیر میں ایک بھی عورت گرفتار نہیں ہوئی, لیکن یہاں پاکستان میں سینکڑوں عورتیں گرفتار ہوئیں, لگ بھگ 20,000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے, 1 لاکھ سے زیادہ گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. جو گند انہوں نے مارا پاکستان کے اندر, لیکن پاکستان نے ابھی تک ویسا رسپونڈ نہیں کیا. عمران خان صاحب ایک بات کہتے ہیں, اور یہ جو کشمیر کے اندر ہوا اس کو دیکھنے کے بعد سمجھ آتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آخری فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا, اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آخری فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا, لوگ تیاری پکڑیں. اور عمران خان صاحب نے بار بار پبلک کو یہ کہا بھی. تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو بھی کہا کہ عوام آپ سے آگے نکل گئی, آپ پیچھے رہ گئے, اگر آپ عوام کے ساتھ نہ ملے تو آپ فارغ ہو جائیں گے, اپنی سیاست بھی آپ تباہ کر لیں گے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کیا عمران خان صاحب کے فارمولہ پر چلے گی؟ کیونکہ یہاں لیڈرشپ کا معاملہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ پبلک کا نہیں ہوتا, پبلک تو نکل آتی ہے, لیکن دیکھیں نا آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے کسی جگہ پہ کوئی چائے کا وقفہ نہیں کیا, وہ کسی اچھی سی جگہ پہ جا کے بیٹھ نہیں گئے. ان کی جو چھوٹی موٹی لیڈرشپ ہے وہ کہیں پہ پولیس کے خوف سے چھپ نہیں گئی, کسی جگہ پہ وہ پہاڑیاں کراس نہیں کرتے رہے, کوئی دوڑ نہیں گیا, بھاگ نہیں گیا, وہ اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے, انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. اور پھر انہوں نے وہ کامیابی حاصل کی کہ پورے سسٹم کو, پوری ریاست کو جن کے پاس بہت طاقت ہے, انہیں وہ لے کر آئے اس جگہ پہ تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود جہاں پہ وہ لانا چاہ رہے تھے, اور بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. کوئی چائے پانی کے وقفے میں بھی نہیں گیا, جو تھا وہ لوگوں کے بیچ میں ہی تھا. تو ایسا ہی تھا. بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آخری فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس دن پاکستان اپنا آئینی اور جمہوری حق کے لیے باہر آ گیا, آئینی اور جمہوری حق ہے نا, اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کے نظام کے اوپر, تو جس دن پاکستانی باہر آ گئے یہ نظام گھٹنوں پر بیٹھ کر انہیں ان کا حق واپس کرے گا, یہ بات تو طے ہے اور یہ ہونا ہے. جس دن پاکستانی باہر آئے نا
تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کا پورا نظام گھٹنوں پر بیٹھ کے پاکستانیوں کو ان کا حق واپس ادا کرے گا. پاکستانیوں کو تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا اور یہ کام کرنا پڑے گا. کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. کشمیریوں نے تعداد میں نکل کر یہ کام کر لیا ہے. اب ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ اور حماس کے بیچ میں ایک دم چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی اور آدھے گھنٹے کے اندر ہو گئی. ابھی جب میں آپ سے بات کروں تو اس کے آدھے گھنٹے کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور ٹرمپ نے مسلمان ملکوں کو اور خاص طور پہ پاکستان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. ٹرمپ نے بتایا کہ جناب میری یہ شرائط ہیں اور ان کے اوپر جو مسلمان ممالک ہیں، چاہے وہ عرب ممالک ہیں چاہے دوسرے ہیں، یہ سارے اگری کر کے گئے ہیں اور میری شرائط کے اوپر یہ سارے متفق ہیں اور دستخط ہوئے ہیں باقاعدہ. اور اگر اس کے اوپر حماس راضی نہیں ہوتا تو پھر ہم جہنم بنا کے رکھ دیں گے، اتنی تباہی پھیلائیں گے. یہ دھمکی بھی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے لگائی. اب حماس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ رائے ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس لیٹر کے اندر جو تذکرہ کیا وہ اسرائیل کے نقصان کا کیا، جو فلسطینیوں کا نقصان ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا. دیکھیں نا، جو اسرائیل کا ٹوٹل نقصان ہوا 7 تاریخ کو 2023 سے، یہ 7 اکتوبر 2023 تھا جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ، ایک جوابی ان کا بڑا حملہ تھا. تو جو اسرائیل کی ٹوٹل ہلاکتیں وہ 1195 ہیں، لیکن اب تک جو فلسطین کا نقصان ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا وہ لگ بھگ 70,000 کے قریب لاشیں ان کی پہنچنے والی ہیں. اور اس میں بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے، خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے. لوگ وہاں پہ بھوکے ہیں، وہاں پہ امداد نہیں جانے دی جا رہی. لوگ بیمار ہیں، وہاں پہ ادویات نہیں جانے دی جا رہی. لوگ پینے کے پانی کے لیے، حتیٰ کہ کھانے کے لیے بہت ترستے ہیں، بہت پریشان ہیں. غذائی قلت کا شکار ہیں ان کے بچے. یہ ظلم تو کسی کھاتے میں لیا ہی نہیں جا رہا، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی جا رہی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جہنم بنا کے رکھ دیں گے، ایسی تباہی پھیریں گے اگر ہماری بات نہ مانی گئی. ہم اس طریقے سے یا اس طریقے سے یہاں پہ امن قائم کریں گے. اب یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ ہتھیار بھی پرووائڈ کر رہا ہے اسرائیل کو. لیکن ایک بات انہوں نے کنفرم کر دی ہے. ڈار صاحب نے کہا نا، ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ٹریول کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، لہذا شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کا مسودہ دیکھے بغیر ہی ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. یہ ڈار صاحب کی بات اگر صحیح مان لیں تو پاکستان کا وزیر اعظم انتہائی غیر ذمہ دار آدمی ہے کہ جس نے یہ جانے بغیر کہ اس نے کیا کہا اس کے اوپر جناب وہ کر دیا. اور انہوں نے کہا جو ہمارے ساتھ بات ہوئی تھی وہ کچھ اور تھی اور یہ مسودہ جو ڈونلڈ ٹرمپ لے کر آئے یہ جعلی ہے، یہ وہ ہے ہی نہیں. یہ ڈار صاحب نے کہہ دیا. ابھی الجزیرہ نے، دنیا بھر کے اخبارات نے چلا دیا. دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر کیا ری ایکشن دیتا ہے. لیکن دیکھیں شہباز شریف صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں. اگر تو یہ وہ مسودہ نہیں ہے تو جو مسودہ ڈسکس ہوا تھا شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ منظر عام پر لے کر آئے کہ ہمارے ساتھ یہ باتیں طے ہوئی تھی اور یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں تو نہیں ہوئی تھی. یا پھر وہ اپنی وہ ٹویٹ جس میں انہوں نے تعریفیں کی تھی وہ ڈیلیٹ کر دیں، وہ بھی ڈیلیٹ نہیں کر رہے. یا پھر شہباز شریف صاحب یہ ڈار والی بات کو دہرائیں اور بتائیں دنیا کو کہ ہمارے ساتھ جناب یہ باتیں طے نہیں ہوئی تھی. ہمارے ساتھ کوئی، اگر وہ معاہدہ نہیں دکھا سکتے، خفیہ رکھنا ہے، تو وہ یہ بتا دیں جناب کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہماری بات چیت طے ہوئی تھی وہ یہ نہیں تھی. یہ بھی نہیں شہباز شریف صاحب کر رہے. تو تینوں میں کوئی آپشن نہیں لے رہے کیونکہ ٹرمپ کو غلط کہنے کی جرت یہ کبھی نہیں کر پائیں گے. یہ تو ٹرمپ کو وہاں پہ خوش آمدید کر کے آئے ہیں. دیکھیں نا، جو جوتا ملتا ہے فوراً یہ پالش اور برش نکال لیتے ہیں. بھی کوئی جوتا ایسا بھی ہوتا ہے جو سر پہ پڑ جاتا ہے، پالش نہیں کرنی ہوتی اس کی. اب عمران خان جیسے تو نہیں ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیں. یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پاکستان کے بارے میں بات چیت کی تھی تو عمران خان صاحب نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹکا کر جواب دیا تھا. اور اس کے بعد جب عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے باوجود عمران خان صاحب کی بڑی عزت بھی کی تھی. تو عمران خان اتنا جرت مند آدمی تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی صاف ٹکا کر جواب دے سکتا تھا اور سوشل میڈیا پہ دیتا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس دن سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا ناظرین، ایک چیز اور، ابھی یہ جو حماس والا اور ڈونلڈ ٹرمپ والا وہ میں تھوڑا یہاں روکتا ہوں. ایک چیز میں نے بڑی ضروری بتانی ہے آزاد کشمیر میں کہ وہاں پہ انٹرنیٹ ابھی نہیں کھولا گیا. امید ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے دونوں فریقین اور یہ احتجاج ختم ہو جائے گا پرامن طریقے سے. لیکن انٹرنیٹ ابھی نہیں کھولا کیونکہ پولیس والوں کی کچھ ایسی متنازع ویڈیوز ہیں جو مظاہرین نے بنا لی تھی. دیکھیں ان کی بڑی مار کٹائی، معافی تلافی کی ویڈیوز ہیں، تو ان کو مت پھیلائیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. یہی کام سیکورٹی ادارے بھی کرتے ہیں، وہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، کپڑے اتار کے ویڈیوز بنا لیتے ہیں لوگوں کی. بے شمار لوگوں کی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں ایسے، اور اس سے عوامی نفرت بڑھ جاتی ہے. لہذا میری گزارش ہے کہ نفرت کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی کے پاس ایسی کوئی ویڈیو ہے تو اسے بالکل پوسٹ مت کریں، اور جو بھی اسے پوسٹ کرے اس کو رپورٹ کریں، اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو جو ہے وہ آپ انفالو کریں، اس کو بلاک کریں. کیونکہ کسی کی تضحیق مقصد نہیں ہونا چاہیے، اپنا حق لینا مقصد ہونا چاہیے. لہذا جو پولیس والے ہیں یہ ریاست کی غلط پالیسی کی بھیڑ چڑھے ہیں یہ آپ کے بھائی.
ہیں یہ آپ کے قریبی لوگ، آپ کے اپنے ہم وطن ہیں، اور یہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں اور چند افراد کے مفادات کے لیے یہ بیچارے بھیڑ چڑھ گئے، اور ہماری آپس میں لڑائی ہوئی ہے، کسی بار والے سے ہم نہیں لڑے، لہذا تضحیک سے جو ہے وہ گریز کیا جانا چاہیے۔ اب آجائے ناظرین، حماس نے جواب کیا دیا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ حماس نے بڑا سمجھداری والا جواب دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو باندھ لیا۔ حماس کا جواب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے سمجھدار ہیں۔ حماس نے کہا کہ ہم عرب اسلامی اور بین الاقوامی کوششوں اور امریکی صدر کی ان کوششوں کی قدر کرتے ہیں جن میں غزہ پر جنگ کے فوری خاتمے، قیدیوں کے تبادلے، امداد کی فراہمی، علاقے پر قبضے کی مخالفت اور ہمارے عوام کی بے دخلی کی مخالفت کی بات کی گئی ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم صدر ٹرمپ کی تجویز میں شامل تبادلے کے فارمولے کے مطابق جو قبضہ کرنے والا اسرائیل ہے اس کے تمام زندہ اور شہید قیدیوں کی یا مارے گئے قیدیوں کی رہائی پر متفق ہے، بشرطیہ کہ تبادلے کے عمل کے لیے میدان میں حالات سازگار ہوں، اور ہم فوری طور پر ثالثوں کے ذریعے تفصیلات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ہم قیدیوں کا تبادلہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، لیکن اس کے لیے مذاکرات ہوں گے، اور جو ثالث بیچ میں موجود ہیں ان کے ذریعے سے مذاکرات ہوں گے۔ ہم اپنی اس آمادگی کو دہراتے ہیں کہ غزہ کی پٹی کی انتظامیہ کو ایک ایسی فلسطینی جماعت کے حوالے کریں جو آزاد افراد پر مشتمل ہو، جو فلسطینی قومی اتفاق رائے پر مبنی ہو، اور جسے عرب اور اسلامی حمایت حاصل ہو۔ جہاں تک غزہ کی پٹی اور مستقبل اور فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کا تعلق ہے، جیسا کہ صدر ٹرمپ کی تجویز میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ایک جامع قومی موقف سے جڑا ہوا ہے اور متعلقہ بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کی بنیاد پر زیر بحث آئے گا۔ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم جنگ بندی کے لیے راضی ہیں، ہم قیدی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو قیدی مر گئے وہ بھی، اور جو زندہ ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اور ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے چند شرائط رکھ دی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ چیزیں جن کے اوپر وہ نہیں ماننا۔ نمبر 1، غزہ کا قبضہ جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، یہ حماس نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اس کا قبضہ ختم کریں۔ نمبر 2، اسرائیلی فوج غزہ سے واپس چلی جائے، یہاں سے نکل جائے۔ نمبر 3، مکمل جنگ بندی کی جائے، یعنی فوری طور پہ بمبنگ روک دی جائے، انسانی امداد کو فوراً بحال کیا جائے، اور ہمارے لوگوں کی جو خانہ بدوشی یا ان کی جو نقل مکانی ہے اس کو روکا جائے، ہمارے لوگ یہاں سے زبردستی نہیں نکالے جانے چاہیے۔ اچھا، اب یہ شرائط کیا اسرائیل قبول کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا وہ قبول کرے گا۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود رہے اور اپنے فوجی کا انخلاء، وہاں سے فوجیوں کا انخلاء غزہ سے نہ ہو۔ اب اس کے اوپر مذاکرات ہونے، لیکن ٹرمپ نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ اسرائیل بمباری روک دے، اور بمباری روک کر قیدیوں کی جو رہائی ہے اس کا بندوبست کرے، اور یہ ان کی پرائرٹی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قیدی فوری طور پہ چھڑوائے جائیں، لیکن قیدی چھڑوانے کے لیے بھی حماس کو کچھ گارنٹیاں چاہیے ہوگی، اور وہ گارنٹیز حماس لے گا کس سے؟ عرب اسلامی ممالک سے۔ یعنی یہ اسلامی ممالک سے بات کریں گے، عرب ممالک سے بات کریں گے کہ جناب آپ گارنٹی کرتے ہیں، کچھ یورپی ممالک کو بیچ میں ڈالیں گے۔ جب گارنٹی ہو جائے گی یونائٹڈ نیشن کی موجودگی میں، تو پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے جی، یہ قیدیوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، آپ بھی ہمارے قیدی چھوڑ دیں، اور یہاں سے اسرائیلی فورسز کو نکال دیں، وہ غزہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہہ دیا جناب بمباری فوری طور پہ بند کی جائے، اور اس کو ایک ڈیولپمنٹ کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لیا ہے، اور پازیٹو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بمباری روکیں، قیدیوں کو چھڑوائیں، لیکن جو شرائط ہے نا ان کے اوپر اگر آپ غور کریں نا تو بڑی ٹیکنیکل ہے۔ اچھا، ہتھیار ڈالنے کے حوالے سے بھی حماس نے کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی۔ انہوں نے کہا جی کہ حماس ایک قومی آزادی کی تحریک ہے، اور کسی بھی دہشت گردی کی تعریف ان پر لاگو ہی نہیں ہوتی، دہشت گرد تو یہ ہے نہیں، اور جس میں مزاحمت اور آزادی کا جرم شمار کیا جائے جناب کہ یہ دہشت گرد نہیں۔ انہوں نے کہا جی حماس کا ہتھیار صرف قابض قوت کے خلاف مزاحمت کے لیے ہے، یعنی اسرائیل قبضہ کرتا ہے اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، اور ویسے ہمارے ہتھیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر قبضہ ختم ہو کر فلسطین خود حکمرانی قائم کر لے، یعنی فلسطین کے اندر ایک ایسی حکومت بن جائے جو آزاد ہو، تو پھر مزاحمت کے نام پر ہتھیار رکھنے کی ضرورت ہماری ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں ہتھیار رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ہتھیار جو حکومت آئے گی یہاں پہ فلسطینیوں کی، ہم انہیں ہتھیار دے دیں گے، وہ جانے اور ہتھیار جانے۔ ہم نے تو ہتھیار اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اوپر قبضہ ہو گیا، جب قبضہ ختم ہو گیا تو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں۔ یہ حماس نے کہا۔ ایک اور چیز جو حماس نے کہی، انہیں کوئی بھی ایسی حکومت قبول نہیں ہوگی جو غیر ملکیوں کی ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی حکومت بنائی جائے جسے عربوں کی اور مسلمانوں کی یا اسلامی ممالک کی حمایت حاصل ہو۔
ایک ایسی حکومت بنائی جائے. اب وہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں سربراہ بنوں گا یا ٹونی بلیئر اس کے اندر ایک بڑا رول پلے کریں گے یا کچھ اور لوگ شامل کیے جائیں گے, وہ اس میں نہیں مان رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں, وہ غیر ضروری ہے. یہ فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے اوپر آپ ایک حکومت بنا دیں جو عوام کو قابل قبول ہو, عربوں کو قابل قبول ہو اور مسلمان ممالک کو قابل قبول ہو, اور جب یہاں سے اسرائیل نکل کر چلا جائے گا خطرات ختم ہو جائیں گے, ہم ہتھیار بھی ڈال دیں گے اور ان شرائط کے اوپر ہم قیدی بھی چھوڑنے کو تیار ہیں. یہ حماس نے بڑا سمارٹ موو کیا اور اس کو سراہا جا رہا ہے. قطر نے, مصر نے فوری طور پہ اس کے اوپر رد عمل دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے, اور مذاکرات کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم اقدامات کر رہے ہیں. ناظرین, تحریک لبیک بہت لیٹ ہو گئی. انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا کہ امریکی ایمبیسی تک وہ احتجاج کرنے کے لیے جائیں گے, لیکن اگلے جمعے کا ٹائم انہوں نے دے دیا. کل جمعہ تھا, اب جو جمعہ آئے گا تب تک کا انہوں نے ٹائم دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تب تک حالات یہ رہتے ہیں, جنگ بندی ہو جاتی ہے, معاملہ کہاں پہنچتا ہے. لیکن انہوں نے کہا انہیں شک ہے کہ شاید اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے. بہرحال انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے تحریک لبیک نے. بھارت نے بڑے عجیب و غریب موقع پر پاکستان کو بڑی معنی خیز دھمکی لگا دی ہے. بھارت کے آرمی چیف نے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کو بصورت دیگر اگر پاکستان باز نہیں آتا تو یہ بھارتی آرمی چیف کہہ رہا ہے, ہرزہ سرائی آپ ان کی چیک کریں, وہ کہتے ہیں پاکستان کے نقشے کو مٹا دیں گے یا پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیں گے. یہ جناب بھارتی آرمی چیف کہہ رہے ہیں. یہ نا ہر اس موقع کے اوپر آگے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہوتی ہے. پچھلی مرتبہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایسی تیسی پھر گئی تھی, انہوں نے لڑائی کر کے اپنے تیاری کروا لی اور اسٹیبلشمنٹ کو آکسیجن مل گئی. تو اس مرتبہ پھر جب اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کے معاملے میں پھنس گئی ہے, وہاں پہ کشمیر کے معاملے میں پھنس گئی ہے, تو بھارتی آرمی چیف ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے لیے نہیں پاکستان کے لیے کام کرتا ہے. یہ پھر تیارے تیورے کروا لے گا, یہ پھر کوئی ایسی حرکت کروا لے گا, منجی ٹھکوا لے گا, وہ فائدہ پھر اسٹیبلشمنٹ کا ہو جائے گا. تو یہ ہر اس موقع پہ بیچ میں آ جاتے ہیں جس موقع پہ ان کا بنتا ہی نہیں بیچ میں آنا. بہرحال اگر ان کو شوق ہے دوبارہ ایڈونچر کرنے کا تو کر کے دیکھ لیں.